तजल्लियात नबूवत लेसन नंबर 5। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की कफ़ालत में जब गए। देखें, एक यतीम बच्चा जो दादा, वालिद, वालदा, रज़ाई माँ, फिर दादा की जुदाई के बाद चचा के घर में पल रहा है और फ़क्र व फाका का आलिम है। ऐसे हालात हैं कि जिसमें आम तौर पर लोगों के यहाँ लड़ाई झगड़े फितने फसाद बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हों और खाने को कम हो, वहाँ बच्चे एक दूसरे के से झगड़ते रहते हैं, बाल ही नोचते रहते हैं। तहज़ीब, तमीज़, अखलाक, तरबियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ मामला इससे बरअक्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सब्र व क़नात अता कर रखी थी। अबू तालिब पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत के अलावा 6 बच्चे जो उनके थे, कौन थे भला उनके नाम? अकील, जाफ़र, तालिब, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 2 बेटियां थीं। तालिब की वफ़ात जल्द हो गई थी, जिस पर आपकी कुनियत थी। ये सब एक घर में रहते थे। बचपन में किसी के घर में रहना कोई आसान काम नहीं। इन्नमल उसरी युसरा। देखें, ये इसी की तरफ इशारा है। हमने क्या पढ़ा था कि 4 बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक हुआ। पहली दफ़ा तो हलीमा सादिया के पास जब थे, और कहते हैं कि मेराज के मौके पर भी उनका सीना हुआ था। तो शरह सदर दिल की वुसअत के लिए भी इस्तेमाल होता है, और शरह सदर फ़िज़िकली भी आपका सीना खोलकर इसके अंदर से जब कुछ निकाल कर हिकमत भर कर उसको सी दिया था, है ना, हमने पढ़ा था ना। और एक दफ़ा गिद्ध नुमा जो परिंदे आए थे, जो कि असल में फ़रिश्ते थे, उन्होंने भी वो जब मोहरे नबूवत लगाई थी। हमें इससे सबक क्या मिला? हमें सबक ये मिला कि जहाँ मुश्किलात होती हैं वहाँ आसानियाँ भी होती हैं। और अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को उसके माँ बाप से दूर किसी और जगह पर रख कर पालता है, तो इसमें अगरचे मुश्किलात हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने का भी मौका है, जो अपने वालिदैन के यहाँ बाज़ औक़ात में नहीं सीखा जा सकता। तो बात यहाँ ये हो रही है कि ज़िंदगी में अगर कहीं मुश्किलात हों, बचपन में माँ बाप के घर रहना नसीब ना हो, या बड़े होकर ऐसे कुछ हालात हों और ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ दे और तंग महसूस होती हो, तो क्या याद रखना है? इन्नमल उसरी युसरा। बात यह है कि इंसान जब किसी ख़ास मुश्किल से गुज़र रहा होता है, तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि अल्लाह इस मुश्किल से हमें डालता क्यों है, और वो इससे हमें क्या सिखाना चाहता है। जैसे हज़रत हाजरा तो उनको नहीं पता था ना कि अल्लाह ने उनको मुश्किलात में क्यों डाला, लेकिन इनके सब्र का फल और सिला किस शक्ल में मिला। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात मेरी बहनों आते हैं जब हम सख्त तरीन हालात से गुज़र रहे होते हैं, मगर सब्र की बजाय बेसब्री, शुक्र की बजाय नाशुक्रापन, सब्र के साथ बर्दाश्त की बजाय बद अखलाक़ी, बदतमीज़ी, और फिर आसपास का सारा माहौल हम पर तर्स खाने लगता है, या मजाक उड़ाने लगता है, या फिर हमें बार बार ये एहसास दिलाने लगता है कि तुम तो महरूमियों में पले हुए इंसान हो, तुम्हें क्या पता ज़िंदगी का। और वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि जिन्हें माँ बाप की ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। लेकिन असल बात जो है, किसी की मोहब्बत मिलना या ना मिलना नहीं है। बहुत से लोग मोहब्बत पा लेने के बावजूद भी मोहब्बत की तलाश में लगे रहते हैं।
ہے نا, साइकाइट्रिस्ट के पास उन लोगों को जाना पड़ता है, साइकिक केस बन जाते हैं. और बहुत से लोग महरूमियों के अंदर भी खुश रहते हैं. और बात यह है कि हम किसी भी बात को या वाक़े को, अपने पर गुज़रने वाले किसी भी सिचुएशन को देखते कैसे हैं. अगर उस वक्त हमें ये समझ आ जाए कि अल्लाह ताला हम पर से ये कमर तोड़ बोझ हटा लेंगे, और फिर अगर शुक्र किया और सब्र किया तो इसका सला रफ़ाना लका ज़िक्र का की शक्ल में होगा, जो बाकी इन बच्चों और लोगों को हासिल ही नहीं होगा, जिस तकलीफ दे हालात से नहीं गुज़रे. और फिर हमेशा के लिए भी खुद भी और दूसरे लोग भी याद रखें कि हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करना है. हर हाल में करने का काम क्या है कि अपने रब की तरफ रुजू करना है. तो बहरहाल वहाँ पर इस दौर में ना कोई स्कूल था, ना कॉलेज, ना ही तालीम के कोई मौके थे. फितरत ये सब कुछ खुद माहौल से सिखा रही थी. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा माहौल आपके लिए बेहतरीन तरबियत गाह था. इंसान जिस भी माहौल में हो वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम इसे सीखते ही नहीं हैं. हमारी निगाह इबरत इस पर नहीं होती. हम कुछ और देखते रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं. कभी हम सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, कभी लोगों की बातों या कामों के पीछे लग जाते हैं, और जो सबक सीखना होता है वो सीख नहीं पाते. इसीलिए फिर दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और फिर कुछ सीख नहीं पाते. अक्सरियत का देखिए हाल क्या है, यही हाल है ना. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मुल्क शाम का सफ़र और बहेरा राहिब से मुलाकात. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मज़ीद 2 महीने 10 दिन हुई, तो अबू तालिब ने, जो उनके चाचा थे, तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का क़सद किया. मैं पेज 37 से पढ़ रही हूँ तजल्लियात नबूवत में. आपको इनकी जुदाई बहुत गिरां गुजरी, जिससे वो भी बहुत मुतासिर हुए और अपने साथ ले लिया. जब काफ़िले ने मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर शहर बुसरा के करीब पड़ाव डाला, तो बहेरा नामी ईसाइयों का एक बड़ा राहिब अपने गिरजे से निकलकर इनके पास आया और काफ़िले के दरमियान से गुज़रकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आपका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा. सूरह अंबिया में हम क्या पढ़ते हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए. तो लोगों ने कहा कि राहिब से कहा कि ये आपको कैसे मालूम हुआ. इसने कहा, तुम लोग जब घाटी से इधर ज़ाहिर हुए तो कोई पत्थर या दरख्त ऐसा ना बचा जो सजदा के लिए झुक ना गया, और ये दोनों चीज़ें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती. फिर मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं. फिर इसने काफ़िले की ज़ियाफ़त की और अबू तालिब से कहा, इनको वापस कर दें, मुल्क शाम ना लेके जाएं, क्योंकि यहूद और रोमियों से ख़तरा है. इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का भेज दिया. इससे हमें क्या पता चला? इससे पता ये चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात और अंजील में बहुत सी निशानियां पाई जाती थी. यहूद और नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे. इस वाक़े का ज़िक्र और किताबों में भी हमें मिलता है. अबू मूसा अशरी की रवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए शाम गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ चल दिए, और कुरैश के शयूख भी साथ थे. वो लोग जब राहिब के पास पहुँचे तो अबू तालिब उतरे. लोगों ने भी अपने कजावे खोल दिए. राहिब उनके पास आए
اب یہ لوگ جو تھے نا ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ان کے پاس کبھی نہ آیا کرتے تھے، کوئی انہیں پوچھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ عرب کا آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک صحرا تھا، کوئی ان کو اتنی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تو راہب ایک دم جو تھا وہ پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے جو مشائخ تھے کہنے لگے تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا؟ تو راہب کہنے لگا کہ جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گرا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کے اوپر والی ہڈی کے پاس ہے۔ پھر واپس گئے اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر ان کو واپس بلاؤ۔ چنانچہ آپ جب تشریف لائے تو بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی اور ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب آپ لوگوں سے کے پاس آئے تو راہب کہنے لگا کہ دیکھو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ درخت کے سائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت آپ پر جھک گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ ویسے کھڑا ہو کر اور اس نے قسم دیتے ہوئے انہیں کہا کہ روم مت لے کے جاؤ، وہاں کے لوگ ان کے اوصاف دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ 7 آدمی روم کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں گھر سے باہر نکلنے والے ہیں، یہاں تک ان کی کتابوں میں علامات تھیں اور وہ لوگ ان کے تلاش میں نکلے ہوئے تھے، لہٰذا ہر راستے پر کچھ لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، جہاں ہمیں تمہارا پتہ چلا تو اس کی طرف بھیجا گیا۔ تو راہب نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پیچھے اور بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ نبی تمہارے ہی راستے پر ہے۔ تو راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیں تو تم میں سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے۔ تو راہب کہنے لگا پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کا ساتھ دو، اور پھر سب اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور سب سے قسم کھا کر مخاطب ہوا کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ تو وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں واپس بھیج دیا۔ بہرحال بہت سی ایسی علامات تھیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی نہیں تھیں۔ مثلا دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہاڑ کا جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، درخت کا جھک جانا، بادل کا اوپر آنا، تو یہ سب جو تھی وہ علامات تھیں۔ اب ہم جنگ فجار پڑھتے ہیں۔ جنگ فجار جو تھی یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی، پیج 38 میں پڑھ رہی ہوں، جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں، یہ ایک مارکیٹ کا نام ہے جیسے سمجھے سنڈے بازار ہوتا ہے، عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، یعنی کہ مارے گئے۔ کھیت ہوتا ہے نا جسے کھیت کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ دے ڈائیڈ، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف سے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں، یعنی کہ دیت لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ جو ہے وہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے،
لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی۔ دیکھیں 12 سال کی عمر میں تجارتی سفر پر گئے، 16 سال کی عمر میں جنگ فجار جو 4 سال ہوتی رہی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی تو یہ آخری جنگ ہوئی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ٹین ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس قسم کے واقعات دیکھے۔ یعنی ان سارے واقعات کو بیان کرنا صرف کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جن جن ماحول میں، حالات میں، جن جن افراد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ گزری، اس سے پتہ چلنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں پلے بڑے تھے۔ اس کا بتانا کیوں ضروری ہے اور اس کا تذکرہ کیوں سیرت کی کتابوں میں عام طور پر آتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جیسی انوائرمنٹ میں رہتا ہے نا، وہ انسان کی شخصیت پر کسی نہ کسی طرح ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ اب جس کے اندر خیر ہو وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے بہتری اور بھلائی کی باتیں سوچتا ہے کہ مجھے عسر میں سے یسر نکالنا ہے، ان خرابیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خیر اور بھلائی پیدا کرنی ہے۔ اور جس بندے کے اندر شر غالب ہو اور وہ عام طور پر اس شر میں شریک ہو جاتا ہے اور دنگے فساد میں کود پڑتا ہے، اس کا حصہ شر کا بن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اب ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اور اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ رونا روتے رہتے ہیں۔ کیا رونا روتے رہتے ہیں؟ سسرال کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے، فلاں اسکول ایسا ہے، فلاں کالج ایسا ہے، ساری زندگی ماضی کے ہم رونے ہی روتے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں ماحول ہی نہیں ملا تھا، فوراً ماحول کو ہم بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ کیسا ماحول ان کو ملا تھا، کھانے پینے کے اعتبار سے مکہ کا ماحول لڑائی جھگڑے والا، اور آپ کا طرز عمل کیا ہے، اور آپ ایسے میں کیا سوچتے ہیں اور آگے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اگلا جو واقعہ ہم پڑھیں گے یہ مزید آپ کے طرز عمل کو واضح کرے گا۔ اگلا واقعہ حلف الفضول ہے۔ فضول کسے کہتے ہیں؟ فضول جو ہے وہ فضل کی جمع ہے، حلف ایک معاہدہ ہے، ایسا معاہدہ جس میں بہت سے ایسے لوگوں نے حصہ لیا جن کے نام فضل تھے۔ ٹھیک ہے، پھر وہی ہمیں ناموں کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے نا۔ اچھا، حلف الفضول جو تھا اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ تھے: بنو ہاشم، میں پیج 39 سے پڑھ رہی ہوں، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا جو ایک آدمی تھا سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جماع، بنو سہم، بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر، اب یہ یاد ہے آپ کو جبل ابو قبیس میں نے بتایا تھا نا کہ وہ پہاڑ ہیں جہاں آج کل محلات ہیں، تو اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کے رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کے حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشروف ہونے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض
سرخ اونٹ بھی پسند نہیں آئے، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے ضرور قبول کر لیتا۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی حق کا ساتھ دیتے رہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا وہ ساتھ دیتے تھے، اپنے کاموں میں شریک ہونے سے خوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے میں، اور فرمایا کیا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس کام سے ہٹا کر سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو وہ قبول نہ کرتا اور اس معاہدے میں شریک ہوتا، اور دور اسلام میں بھی اگر مجھے ایسا معاہدہ یا تنظیم کے لیے بلایا جائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل ورک، معاشرتی بھلائی کے کاموں میں آپ کی دلچسپی۔ اس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ ماحول کیسا ہو، جیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، اٹ آل ڈیپینڈز آن یو، کہ آپ کون ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کا دل کہاں لگتا ہے، آپ کون سی راہ استعمال کرتے ہیں، آپ کی توجہ کس طرف ہے، آپ خود کیا چاہتے ہیں، خود سے سوال کریں۔ یہاں اہم ترین سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب کسی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، اور اور کہیں بھی دیکھیں، یہ ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے ایسے کاموں پہ، ہم کسی کا ساتھ نہ دیں تو یہ بھی غلط ہوگا نا۔ اگر کچھ لوگ مل کر حقیقی کوشش کریں اور اس کا حق دلائیں تو یہی کرنا چاہیے، ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا، پہلے معاہدہ کیا کہ واقعی ہم نے حق دلانا ہے، اور پھر مل کر حق دلوایا۔ عاص بن وائل وہ تھا جس نے آپ کی بھی بہت مخالفت کی تھی، مکہ کے چند شریر لوگوں میں سے وہ تھا جس نے باہر سے آنے والے شخص کے پیسے مارے تھے جو ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر عاص بن وائل مکہ کا رہنے والا اور ان کے قبیلے کا تھا، لیکن مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد نہیں کی گئی، جبکہ مکہ کا دستور یہی تھا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، بس یہ تو میرا فیملی ممبر ہے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، میں نے تو اسی کا ہی ساتھ دینا ہے، مگر حقیقی معنوں میں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ تعاون کرنا ہے، معاشرتی بھلائی کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ ابن جدعان کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا نا جس نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے گھر پر ہی معاہدہ ہوا تھا لیکن اسلام نہیں لایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے فرمایا ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہ کہا رب اغفر لی خطیتی یوم الدین، یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ سوشل ورک کے نام پر بڑے سے بڑا کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے، لیکن اس شخص کا اگر ایمان درست نہیں ہے، اللہ یا آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو بڑے سے بڑی نیکی کے کام بھی فائدہ نہ دیں گے۔ خدمت انسانیت کے وہی کام انسان کو فائدہ دیں گے جو اللہ کی خاطر کیے گئے ہوں، جن کا اجر انسان آخرت میں چاہے، دنیا میں نہیں۔ یعنی دنیاوی شہرت اور دنیا میں مشہور ہونے کے لیے یہ کام نہ کریں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، خدمت کے بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر آخری منزل سامنے نہیں تو کوئی کام باعث سکون نہیں ہوگا۔ حقیقی خوشی انسان کو صرف اور صرف اس وقت ہوتی ہے جب کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں اور صلہ اللہ سے صرف چاہیں۔ کیا وہی بات آ گئی، رب اغفر لی خطیتی یوم الدین۔ یہ سوچ انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے۔
اچھا جی، آگے اب ہم پڑھتے ہیں ان کی عملی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہو گئے تو اپنی رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات جو ہے نا، یہ 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گزر بسر کے لیے کام کرتے تھے، مشقت والا کام کرتے تھے۔ دیکھیے بکریاں چرائیں، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ ہر نبی نے چرائیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ ہر نبی کو بکریاں چرانے کا کام دیا گیا؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ رائی جو ہے ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن لیڈر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ٹریننگ فرام بیہائنڈ ہو رہی تھی۔ شیپرڈ تھے نا، یعنی کہ کرنا مقصود تھی، جو کہ لیڈرشپ کی جو ٹریننگ تھی وہ کرنا مقصود تھی، جو پیچھے رہ کر انسانوں پر نظر رکھتے تھے۔ ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، سیکھا کیا؟ لیڈرشپ ٹریننگ۔ لوگ کتنے پیسے دیتے ہیں ٹریننگ کو، کورسز کرنے کے لیے، آن لائن کریں کیسے بھی کریں، باہر جا کے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ ان کو مل رہی تھی۔ پھر احساس ذمہ داری، وقت کی پابندی کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے۔ بکریاں آپ کو پتہ ہے سر پر سوار ہو جاتی ہیں، اتنا شور کرتی ہیں، ایک ایک بکری پر نظر رکھنے کی ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کہ بکری پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، ڈیوڈ کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اگر کوئی خدا نخواستہ بکری کو زخمی ہو جائے، کوئی ٹانگ وانگ کی پرابلم ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، مرہم پٹی کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایسی جگہ لے کر جانا جہاں ان کو چارہ پانی اور ضرورت کا سامان مل سکے، چاہے جگہ کتنی دور ہو یا نزدیک ہو۔ گھر میں بھی دیکھیں، اگر ہمارے پاس پیٹس ہوں گے تو وہ بھی صبح سویرے اٹھا دیتے ہیں، شور کرنا شروع کر دیں، پیرٹس ہوں چوں 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 کرنے، تو خود انسان نہ بھی کھائے مگر ان کو وقت پہ کھلانا پڑتا ہے، انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ کیا ان کو سکھائی جا رہی تھی۔ ایک تو تھی لیڈرشپ، سیکنڈ واز مینجمنٹ، اینڈ تھرڈ واز رسپانسبلٹی، ذمہ داری کے علاوہ نگرانی۔ تو یہ سب پہلے پیشنس، صبر، دیکھیں سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کہ وہاں آپ کسی سے باتوں میں مشغول نہیں ہو سکتے، آرام نہیں کر سکتے، وہاں آپ کسی لمحے غافل نہیں ہو سکتے، اور یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، صبر و تحمل ہو۔ اب عرب کے صحراؤں میں کوئی ریسٹورنٹس تو تھے نہیں، کوئی کیفیز تو تھے نہیں، اور نہ ہی پانی کے کنویں تھے، کوئی دریا بھی نہیں تھے۔ بہت ٹف زندگی تھی، جھاڑ جھنکار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، کوئی سرسبز علاقہ نہ تھا۔ پھر مکہ کی گرمی، کوئی سایہ نہیں، پھر وہاں کوئی ہریالی نہیں، پینے کا پانی نہیں، اس میں مشقت اور میلوں پیدل سفر، اور 7 بکریاں ان کو لے کر چلنا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کیسا لیڈر تیار ہو رہا تھا۔ ہمارے ہاں یہ کسی کو لیڈر بننے کا شوق ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ کس قسم کی لیڈرشپ کے جس میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں، لوگ ان کو پہچانیں، شہرت اور دکھاوے کی خاطر، مفادات کی خاطر۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو
ایون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور جو ویسے تھے، تو ان میں کیا یہ وہی لیڈر ہارڈشپ ہے جو یہاں کے لیڈر میں ہے؟ پھر بکریاں جو چلتی ہیں تو کتنی مٹی اڑاتی ہوں گی. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں حال کیا ہوتا ہوگا، پوری کیفیت کو امیجن کریں نا. یہ ہمارے نبی ہیں، اور کھانے پینے کو کیا، انہیں جھاڑیوں میں سے کچھ بیریاں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو بیریاں کھانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ کھانے میں مزے کی ہوتی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربے سے بتا رہے تھے کہ وہ کھانا، گویا کہ کوئی گھر سے لنچ پیک بھی نہیں لے کے جاتے تھے، نہ ٹفن تھا، نہ ٹھنڈے پانی کی بوتلیں تھیں. انبیاء کو بکریاں چرانے کا کہا گیا، اونٹ نہیں. اونٹ دیکھیں ایک سخت جانور ہوتا ہے، اس کے اندر ایروگنس ہوتی ہے، لہٰذا جب کسی ایروگنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے تو ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں، پھر ماحول شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر آپ اونٹ چراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی سختی ہو سکتے آ جاتی. اس کے برعکس جب آپ نے بکریاں چرائیں تو مزاج میں انکساری آئی، سادگی آئی، ہمبلنس آئی. اونٹ کو چرانے کے لیے اوپر دیکھنا پڑتا ہے، جبکہ بکریوں کو چرانے کے لیے نیچے دیکھنا پڑتا ہے، سامنے دیکھنا پڑتا ہے. اس وجہ سے آپ کے اندر رحم دلی آئی، شفقت آئی. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا حصہ تھا. جو شخص اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اس کے کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. جو چھوٹا کام نہ کر سکے نا، وہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا. انبیاء نے کسی کام کے کرنے میں کوئی آر نہیں دکھائی. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے خون پسینے کی کمائی کی، کتنی محنت مشقت کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق کتنی مشقت سے آتا تھا. اور پھر بکریوں کو صبح سویرے لے کر جانا اور شام کو لانا، فطرت کے یہ قریب کر دیتا ہے. انسان آسمان پہاڑوں کو دیکھتا ہے، آس پاس سب جھاڑ جھنکار جو بھی کچھ ہے سب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، راستے کے مناظر دیکھتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں اور اللہ سے محبت بڑھاتی ہیں. پھر بکریوں کو چرانے میں فوری فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ امیڈیٹلی آپ کو ڈیسیژن لینی پڑتی ہے. تو آپ نے یہ کام 4 سال کی عمر میں شروع کر دیا تھا، جب آپ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتے تھے، ہے نا؟ ہم نے پڑھا تھا نا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت کرتے تھے، نہ بحث کرتے تھے، نہ جھگڑتے تھے. آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. دیکھیں تجارت میں حد درجہ امانت دار، اتنی امانت دکھائی کہ لقب ہی ان کا امین پڑ گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بدخو نہ تھے، نہ سخت دل تھے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے. یعنی تجارت آپ نے کی، لیکن عام طور پر تجارت کرتے وقت جو لوگ بازاروں میں شور و شغب کرتے ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے چند اونٹ خریدے اور اس کا عوض 1 سا کی کھجور مقرر کی، اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجوریں تلاش کی مگر نہ ملی. آپ باہر آئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے تم سے ایک وسق کے بدلے میں اونٹ خریدے ہیں، لیکن میرے پاس اس وقت کھجوریں نہیں ہیں
تو اعرابی کہنے لگا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا تجھ پر اللہ کی مار ہو، اللہ کے رسول ہیں، وہ کوئی کسی کو دھوکا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق ہے، آدمی صاحب حق بات کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے 2-3 مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ اس نے یہی کہا، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور آپ اس کے مقابلے میں کیا کہہ رہے تھے۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ وہ بات سمجھ نہیں رہا، تو آپ نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا کہ خولہ کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک وسط کھجوروں کا ذخیرہ ہو تو ہمیں ادھار دے دو، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وہ صحابی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ کسی آدمی کو بھیج دیں۔ یہ انہوں نے میسج بھیجا خولہ نے، تو وہ آ کر لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور پوری کر کے دے دو۔ وہ صحابی اس اعرابی کو لے گئے اور پوری کھجوریں دلوائیں۔ پھر اس اعرابی کا گزر صحابہ کے پاس سے ہوا جو نبی کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ کہنے لگا جزاک اللہ خیرن، آپ نے پورا ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہی ہوں گے پورا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سارے میں معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ کیسا تھا؟ یعنی اونٹ خریدے، وہ مسلسل بدتمیزی کر رہا ہے، مگر آپ تحمل کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور جب جزاک اللہ کہا تو تب بھی یہ نہ کہا کہ دیکھو تم نے کیسا کہا تھا اور میں نے کیا کیا، بلکہ آپ نے فوراً بتایا کہ قیامت کے دن بہترین کون ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کس قسم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ اللہ ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے اپنے جو نبی ہیں ان جیسا بنا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات نبوت لیسن نمبر 6۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال کی تجارت۔ آپ کا یہ شعرہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ میں پیج نمبر 40 سے پڑھ رہی ہوں، تجلیات نبوت۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرمائی۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت خدیجہ سے شادی۔ ادھر دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ پھر میسرہ نے آپ کی شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ ان کو ان کا گوہر مراد مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔
انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ایئرس تھی اور حضرت خدیجہ کی مشہور کی عمر جو تھی وہ مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 28 ایئرس کی تھی اور کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ کی شادی پہلے جو تھی وہ عتیق بن عاص مخزومی سے ہوئی تھی۔ وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک میچور عورت کو جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، ایک تاجر تھی، سمجھدار عورت تھی۔ دیکھیں، بیوگی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے غم کا پہاڑ لاتی ہے۔ شوہر کیسا ہی کیوں نہ ہو، شوہر کی موت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے اور وہ اس کیفیت سے ایک نہیں 2 بار گزر چکی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس قسم کی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم وی نو نا کہ اللہ از دا گریٹ پلانر، ہی از دا گریٹ پلانر۔ اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں ساری چیزیں، اور وہ بھی آپ کی کس چیز سے متاثر ہوئی؟ اخلاق سے، امانت سے، اور اس کی خبر ان کے غلام میسرہ نے دی اور پھر شادی کا پیغام بھیجا اور شادی ہو گئی۔ ہمارے ہاں اگر دیکھیں کسی عورت پر یہ وقت گزرا ہو، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو، عمر 40 سال ہو اور اپنے گزر بسر کے لیے کام کاج کرتی ہو تو اس کی شخصیت کیا ہوگی؟ عموماً عورت بیوہ ہونے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ عرب کی عورتیں شخصیت کے اعتبار سے بہادر تھی، جذباتی ہونے کے باوجود جذبات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت بڑی کوالٹی تھی۔ ہمارے ہاں کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس سے اتنا احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اسے منحوس قرار دیا جاتا ہے، اور اگر 2 دفعہ اسے تجربے سے گزرے تو پھر تو وہ زندہ ہی رہنے کے اس کو قابل ہم نہیں چھوڑتے۔ عام طور پر کوئی کام کاج بھی وہ نہیں کرتی، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں اس خاتون کو دیکھیں، 40 سال کی عمر میں اپنا بزنس کر رہی ہیں، بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے آفرز ہیں، لیکن اس کی نظر میں مال کچھ نہیں، اصل چیز اخلاق، امانت، کردار، مینرز۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو تھی یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے عجیب عجیب سے نام رکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو فرسٹ ان کی میرج تھی اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے اور کسی سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی تھی، صرف ابراہیم جو تھے ماریہ قبطیہ سے تھے، ان کی اولاد کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے جو تھا ان کا بیٹا قاسم تھا، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی،
اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی، سوائے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھی۔ دیکھیں، جب سب بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو دشمنوں نے آپ کا کیسے مذاق اڑایا تھا، اور کہا کہ دشمنوں کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ دشمنوں کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا نازل، سورہ الکوثر نازل کی۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز چھن جائے، کوئی چلا جائے، فوت ہو جائے تو ہم بھی ذہنی طور پر ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو اب زندگی میں کوئی بھلائی رہی ہی نہیں اور کوئی چیز نہیں ملنے والی، اور اب پتہ نہیں ہوگا کیا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز چھن جائے، چلی جائے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، ایمان دیا ہوا ہے، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ چھوٹے اور بڑے نقصان کے موقع پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس یہی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ کلمہ کافی ہے، حسبی و کفا، یہی اصلی ایمان ہے، یہی چیز انسان کو تھام لیتی ہے، یہیں سے ایمان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہر ڈوبنے والا سورج میری بہنوں نئے طلوع ہونے کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، وہ طلوع کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اللہ پر توکل نہ چھوڑے، ہر شر میں سے خیر کو تلاش کرنا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا۔ ایک روز زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔ یہ دیواریں ایک بار مکہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہو گئے تھے کہ ازسر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب حرام کمائیاں ہیں نا۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، مبادا کہ اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے، یعنی کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کے والد تھے، ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تک بنیاد تک ڈھا دیا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ اب اشراف کس کو کہتے ہیں؟ ایلیٹ کو، جو سردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایلیٹ تھے وہ اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم بھی کہتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا سیمی سرکل ہے نا، وہ دیٹ از پارٹ آف دا خانہ کعبہ۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن
ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے جھگڑے کا حکم مان لیں گے، یعنی کہ he will solve this problem۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ کون تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں سے، اب یہ انسائڈ آف دا کعبہ کا بتایا جا رہا ہے، اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے ستون نہ تھے اور نہ چھت تھی۔ اچھا جی، اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آپ کی سمجھداری کہ کتنے بڑے جھگڑے کو کتنے اچھے طریقے سے نبھا دیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ 2 لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو دونوں رساکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، خود کامیاب ہونا چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا، جس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن، یا ایک ہے ہار اور جیت۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، کیونکہ جو شخص ہار جاتا ہے وہ تو آپ کا دشمن بن گیا نا۔ اور ایک ہے کہ تم بھی جیتو میں بھی جیتوں، اسی کو کہتے ہیں ٹیم ورک، کہ آؤ مل کر کام کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حالانکہ جھگڑے کا حکم وہ تھا جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوا تو he could solve the problem۔ آپ آگے بڑھتے اور حجر اسود کو اٹھاتے اور لگا دیتے اور نام ہو جاتا کہ جی یہ فضیلت ہے اور یہ شان و شوکت ہے آپ کی۔ لیکن آپ نے کیا چوز کیا؟ سب سرداروں کو ساتھ ملا لیا، خود نمایاں ہونے کی بجائے سب کو ساتھ ملا لیا۔ اور جہاں تک حجر اسود کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت میں سے آیا ہے، یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود رکن یمانی کا استلام انسانی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے دیکھا، اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیر استلام کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں، جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھا لیا ہے، اگر ان کا نور باقی رہتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو روشن کر دیتا۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر جاہلیت کی نجاستوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو ہر آفت والا آدمی اسے چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا، اور زمین پر یہی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا یہ ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر اللہ کے سوا اللہ کے رسول تمہیں نہ چومتے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ دے کر اس کے ساتھ چمٹ بھی گئے۔
اور کہا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے، تجھ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں بھی تجھے چاہتا ہوں۔ اتباع دیکھیں کتنی اتباع، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ لوگ، تبھی تو ان کے اتنے جو اللہ تعالیٰ نے درجے بلند رکھے ہوئے ہیں نا، اتباع دیکھیں کہ کتنی زیادہ ان کو اتباع ہے۔ ہم کس لیے حجر اسود کو چومتے؟ ذرا نیکسٹ ٹائم when you go for عمرہ and حج think about it۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ اور ایک دفعہ وہ چمٹ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں بھی تجھے چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات بھی کرے گا۔ جس نے اسے حق کے ساتھ چوما، قیامت کے دن وہ اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو وہ جبل ابیس سے بھی بڑا ہوگا، اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ بھی ہوں گے۔ جی، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح النظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا یعنی کہ گورے چہرے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے تھے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا۔ ہمیں اگر کسی کو دینا پڑ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، ہم اس کو دیں کہ نہ، ہم انہی سوچوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ سوشل ویلفیئر دیکھیں کہ کتنا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کر کے میلوں میں جاتے تھے، دونوں چیزیں وہ نہیں کرتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی نہیں کھاتے تھے اور نہ بتوں کو چھوتے تھے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ ایسی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی، جیسے کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا بچے پلاننگ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ اللہ نے ہر باطل اور صاف سے آپ کو بچا کر رکھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرماتے سنا، نے بس تھے تو اوور ہیئر کر لیا ہوگا، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک تانبے کا بت بنا ہوا تھا جس کو عیساف کہتے تھے، اور ایک تھا نائلہ، یعنی دو بت تھے نا، ایک میل اور ایک فیمیل۔ مشرکین ان کو طواف کے دوران چھوتے تھے، تو میں ان کے پاس سے گزرا تو ہاتھ لگا دیا۔ رسول نے فرمایا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھر طواف کیا،
ہاتھ لگا دیا تو فرمایا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایک اور راوی کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، چھوا تک نہیں تھا، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت بہت مشہور تھی۔ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کیا کہا تھا، یاد ہے وہ، کہ اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی طرز زندگی پر چلتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عزت کو ہم جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی فاحشہ عورت کے پاس نہ گئے تھے، جبکہ عرب کے سرداروں میں یہ بات اس وقت عام تھی۔ اسی طرح دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عاشورہ 10 محرم وہ دن ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ گویا صوم الصلات کی جو ٹرمز ہیں اس زمانے میں بھی تھی، مگر انہوں نے اس میں منمانیاں کر رکھی تھی، ان کی اصل حالت بدل دی تھی۔ غار حرا میں بھی جب جایا کرتے تھے تو روزے سے ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ میرا کاروباری دوست ہے۔ صاحب نے کہا آپ نے بجا فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شراکت دار ہیں، آپ میں مخالفت اور لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں عام طور پر بزنس پارٹنرز جو ہوتے ہیں نا وہ مل کے کام کریں تو جھگڑتے ضرور ہیں، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت صابر تھے، بالکل لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ دیکھیں یہ چند جھلکیاں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، مگر these are just a few things جو رسول اللہ کی سیرت سے ان خوبیوں کے بنا پر ہمیں پتہ چلا کہ ان کو چنا گیا تھا رسول بنانے کے لیے، اور پھر نبوت کے بعد جو آپ کی تربیت ہوئی وہ اور بھی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا۔ دیکھیں اللہ نے رسول اللہ کو ادب سکھایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے، ان کی اسوائے حسنہ کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہوں گی جو دوسروں کو نہیں ملی ہوں گی۔ کتنے ہی یتیم ہیں جن کا کوئی وارث نہیں، کتنے ہی بھٹکی انسانیت ہے جن کو قرآن تک نہیں ملا، اللہ کے دین کی پہچان تک ان تک نہیں ملی، ان کو موقع ہی نہیں ملے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن کو قرآن کی دولت نہیں ملی، ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ ہدایت کی نعمت میری بہنوں بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہیں رہنے کو ٹھکانہ مل جائے، کیئر کرنے والے لوگ مل جائیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ، اور اللہ دین کے لیے سینہ کھول دے، اللہ کی بات سمجھ آنے لگے اور دل سے بوجھ ہٹنے لگے، یہ کم نعمت ہے۔ اندھیرے اور مایوسی دور ہونے لگیں، یہ کم نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔